की बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद हैं, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक सबके लिए ग़िज़ा यानी फूड फॉर ऑल। ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5th की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टैंडर्ड 5th के लिए मज़मून है माहौल का मुताला, EVS 1 का ये चैप्टर है। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। जैसे कि आपको पता है स्कूल बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते। तो हमने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं ज़राअत यानी एग्रीकल्चर के बारे में, और हमने देखे थे कि एग्रीकल्चर या ज़राअत के काम किस तरह से होते हैं। फार्मिंग के प्रोसेस हमने देखे, किस तरह से जो है किसान खेत में बीज बोने से लेकर कटाई करने तक फसल किस तरह से हासिल करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं ज़राअत जदीद टेक्नोलॉजी। ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे हमने देखे हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हर जगह आ चुकी है ना, और हर मैदान में जो है हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही एग्रीकल्चर या ज़राअत में टेक्नोलॉजी किस तरह से इस्तेमाल हो रही है वो देखेंगे। इस्लाह शुदा बीज। कुछ अरसे पहले तक ऐसा था कि एक हंगाम में जो उगाई हुई फसल है उसके बीज को महफूज रख के उसे अगले हंगाम में इस्तेमाल करने का तरीका राइज था। हमने देखे हैं ना कि 2 हंगाम होते हैं, एक खरीफ हंगाम और एक रबी हंगाम। तो क्या किया जाता था कि जो एक हंगाम की फसल थी उसको उठाकर महफूज करके रखा जाता था। फिर जब नेक्स्ट उसका पीरियड आता था कि अब रबी हंगाम आया, फिर उसके बाद खरीफ आएगा, फिर उसके बाद दोबारा जब रबी हंगाम आएगा तो उस वक्त उन बीजों को दोबारा इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह से जो हासिल होने वाली पैदावार थी वो बहुत कम होती थी। अब तहकीक की गई, रिसर्च की गई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसके बाद इस्लाह शुदा बीज तैयार किए जाने लगे। जवार, गेहूँ, चावल, मूंगफली जैसी हर फसल के इस्लाह शुदा बीज जो है आज बाज़ार में बआसानी दस्तयाब है, और इन बीजों से ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। इन बीजों को कीड़े नहीं लगते। कुछ बीज तो ऐसे भी अवेलेबल है जिससे फसल जो है तेज़ी से बढ़ती है। कुछ बीज ऐसे भी हैं जो बहुत कम पानी में बहुत भरपूर फसल देते हैं। तो ये जो इस्लाह शुदा बीज है ये आज बाज़ार में साल भर दस्तयाब होते हैं। जैसे कैसे पहले होता था कि उसे महफूज करके रखना पड़ता था, फिर जब अगला हंगाम आएगा उस वक्त नेक्स्ट सीज़न में हम उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये साल भर बाज़ार में अवेलेबल होते हैं और ये लेटेस्ट होते हैं। हर दफ़ा कुछ नई टेक्निक की वजह से, कुछ नई टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ नए तरह के बीज जो है देखने मिलते हैं। आब पाशी का जदीद तरीका। इसके अलावा फसलों को हम जानते हैं कि पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पानी के लिए आजकल आब पाशी का जदीद तरीन तरीका इस्तेमाल किया जाने वाला लगा है। बर वक्त मुनासिब मिकदार में पानी मिलने पर फसलों की नशोनुमा जो है बेहतर होती है। तो ज़राअत के लिए बारिश के साथ साथ नदी, तालाब और कुएँ का पानी भी इस्तेमाल किया जाता है। नदी पर बंद तामीर किए जाते हैं और इस तरह से बारिश के पानी को रोक कर पानी का ज़ख़ीरा किया जाता है, और ऐसा करने से ज़ेरे ज़मीन जो पानी की सतह है इसमें भी इजाफ़ा होता है। फिर बोरवेल्स का इस्तेमाल होने लगा है आजकल। बोरवेल्स वगैरह यानी मशीन्स के ज़रिए ज़ेरे ज़मीन पानी को खींचा जाता है और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है फसलों को पानी देने के लिए। तो पहले ऐसा होता था कि बारिश के पानी का इंतज़ार करना पड़ता था, बारिश के मौसम का, और फिर उसी वक्त जो है फसलों को पानी दस्तयाब होता था। अब ऐसा नहीं है। जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से आबपाशी के नए तरीके आ गए हैं, जिसकी वजह से साल भर फसलों को मुनासिब मिकदार में पानी मिलता रहता है। फसल को नालियों के ज़रिए पानी देने का तरीका बहुत पहले से राइज था। आप इस तरह से नालियों के ज़रिए देख सकते हैं पानी किस तरह से दिया जाता है, तस्वीर में बताया गया है।
تو یہ جو گٹر سسٹم تھا، نالیوں کے ذریعے پانی دینے کا طریقہ تھا، ان سے نالیوں سے بہنے والے پانی کی کافی مقدار جو ہے زمین میں جذب ہو جاتی تھی یا اس کی تبخیر ہو جاتی تھی. واٹر سائیکل ہم پڑھ چکے ہیں، ہے نا؟ تو اس کی تبخیر ہو جاتی تھی، اس لیے بہت سارا پانی جو ہے ضائع ہو جاتا تھا، کافی سارا پانی نالیوں سے بہہ جاتا تھا. لیکن موجودہ زمانے میں آبپاشی کے جدید طریقے استعمال ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کی بہت زیادہ بچت ہوتی ہے. اب یہ نالیوں کا طریقہ استعمال نہیں کیا جاتا. آبپاشی کے جدید طریقے میں قطرہ قطرہ آبپاشی، جس طرح سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، پانی کی پائپ لائن ہے، اور اس پائپ لائن سے جہاں جہاں فصل اگی ہوئی ہے اس کے قریب پانی ٹپک رہا ہے. یعنی فصلوں کو ڈائریکٹلی ان کی جڑوں میں پانی ملتا ہے، ایکسٹرا پانی بہتا نہیں ہے، یا پانی کی تبخیر ہونے کا یہاں چانسز نہیں ہے، یا کسی طرح سے پانی ضائع نہیں ہوتا. اس کے علاوہ فوارہ آبپاشی بھی اس میں شامل ہے. قطرہ قطرہ آبپاشی کے طریقے میں جو آپ تصویر میں نظر آ رہا ہے آپ کو، سوراخ والا پائپ استعمال ہوتا ہے. اس سے فصل کی جڑ کے قریب جو ہے ضرورت کے مطابق پانی قطروں میں ٹپکتا ہے. اس طرح دستیاب پانی جو ہے وہ مکمل طور پر استعمال ہوتا ہے اور پانی ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. یہ فوارہ آبپاشی کا طریقہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں زائد مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو انہیں قطرہ قطرہ آبپاشی کا طریقہ وہاں پر مناسب نہیں ہوتا. تو اس صورت میں فوارہ آبپاشی کے طریقے میں چھوٹے بڑے فواروں کے ذریعے فصلوں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں فرٹیلائزرز یعنی کھاد کے بارے میں. کھاد بھی بہت اہم فیکٹر ہے ایک اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے. زمین سے جب بار بار ایک ہی قسم کی فصلیں اگائی جاتی ہے تو اس سے زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے. زمین میں جو معدنیات ہوتی ہیں، نمکیات ہوتی ہے، منرلز ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس لیے ہمیں کھاد ملا کر مٹی کی زرخیزی میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، تاکہ مٹی کو وہ تمام جتنے بھی اس میں سے منرلز کم ہو گئے ہیں، نمکیات کم ہو گئی ہے، معدنیات کم ہو گئی ہے، وہ اسے دوبارہ سے مل جائے. تو اس طرح سے فصلوں کو ضروری غذائیت بخش مادے فراہم ہوتے ہیں. تو کھاد کی جو ہے دو قسمیں ہیں. ایک تو ہوتی ہے قدرتی کھاد اور دوسری ہوتی ہے کیمیائی کھاد. سیدھے ہاتھ پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے مٹی کی طرح، یہ قدرتی کھاد ہے. الٹے ہاتھ پہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر، جس میں چھوٹے چھوٹے بالز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہے کیمیائی کھاد یا کیمیکل فرٹیلائزرز. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ دستیاب جو بھی کھیت میں گھاس پھوس ہوتی ہے اور گوبر جیسی اشیاء ہوتی ہے، اس کا استعمال کر ایک نیچرل طریقے سے جو کھاد تیار ہوتی ہے اس کو قدرتی کھاد یا نیچرل فرٹیلائزرز کہتے ہیں. کیمیائی کھاد یعنی مصنوعی کھاد، یہ کیا ہے؟ اس کھاد میں زراعت کے لیے مختلف فائدہ مند کیمیائی اجزاء موضوع تناسب میں ملائے جاتے ہیں، اور کیمیکلز کے ذریعے مین میڈ فرٹیلائزر ہے. یہ انسان کی تیار کی ہوئی کھاد ہے. جو بھی ضروری منرلز ہے، معدنیات ہے، وہ اس میں ملائے جاتے ہیں اور پھر کھاد تیار کی جاتی ہے. اس کو کیمیکل فرٹیلائزرز یا کیمیائی کھاد کہتے ہیں. ماضی میں زراعت جب کی جاتی تھی تو کیمیکل فرٹیلائزرز کا استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ گوبر سے کھاد بنائی جاتی تھی، مینگنی کی کھاد بنائی جاتی تھی، سبز کھاد ہوتی تھی، کمپوسٹ کھاد ہوتی تھی. اس طرح کی قدرتی کھاد کا استعمال ہوتا تھا. لیکن پیداوار جلد اور زیادہ مقدار میں حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونے والی کیمیائی کھاد پھر استعمال ہونے لگی. تو کیمیائی کھاد جس طرح سے فائدہ مند ہے اسی طرح سے بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہے. کیمیائی کھاد کے بہت زیادہ استعمال سے زائد کھاد زمین میں باقی رہ جاتی ہے، اور چونکہ وہ کیمیکلز ہیں تو اس کی وجہ سے زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے. ایسی زمین سے جو ہے پھر اناج کی پیداوار گھٹ جاتی ہے. اناج پر بھی اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ بہت زیادہ کیمیکل فرٹیلائزر استعمال کرنے سے کچھ اس کے اجزاء فصل کو بھی برباد کر سکتے ہیں. زراعت کے لیے بالکل ویسے ہی پانی کا بھی حد سے زیادہ استعمال کرنے سے بھی زمین کی نمکینیت جو ہے بڑھ رہی ہے. جن علاقوں میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے وہاں زمین میں نمکینیت کا تناسب زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو بند سے متصل زمین ہوتی ہے
ندی کے کنارے کی زمین ہوتی ہے، وہاں پر پانی کی نمکینیت زیادہ، زمین میں نمکینیت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر زمین میں نمکینیت بڑھ جائے گی تو مٹی کی جانچ کر کے اس میں جو اجزاء کی کمی ہو وہ ڈالے جا سکتے ہیں. اسی طرح زمین کی اگر زرخیزی بڑھتی ہے لیکن اس میں وقت اور پیسہ ضائع ہوتا ہے، اس لیے زمین کو نمکینیت سے بچانے کے لیے پانی اور کیمیائی کھاد کے حد سے زیادہ استعمال سے پرہیز کرنا ہوتا ہے. یعنی ہر چیز مناسب مقدار میں ملنی چاہیے، پانی مناسب مقدار میں ہونا چاہیے، فرٹیلائزرز مناسب مقدار میں ملنے چاہیے. اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی اور مشینز کی صورت میں بھی استعمال کی جانے لگی ہے. پہلے فصلوں کو کاٹنے کے لیے، زمین کی زرخیزی کے لیے جانور کا استعمال کیا جاتا تھا، گائے بیل کا استعمال ہوتا تھا، لیکن اب اس کی جگہ پر ٹریکٹرز کا استعمال ہوتے ہیں، مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس طرح سے مشینیں ایجاد ہونے کی وجہ سے کام جلدی ہوتا ہے، کم وقت میں ہوتا ہے، محنت بھی کم لگتی ہے. دیکھیے اس طرح سے فصل کی کٹائی کے لیے بھی مشینز آج کل استعمال کی جانے لگی ہیں، اور کٹائی کے لیے پہلے انسان اپنے ہاتھوں سے جو ہے فصلوں کی کٹائی کرتے تھے، آج کل اس کے لیے بھی مشینوں کا استعمال ہونے لگا ہے. تو اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں فصلوں کی حفاظت کے بارے میں. جس طرح سے کسان اتنی محنت کر کے فصل اگاتا ہے تو کئی دفعہ یہ فصل ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے برباد بھی ہو سکتی ہے، تو ان کی صحیح طرح سے حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. فصلوں کی حفاظت اور کیڑوں یا بیماریوں کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، اس پہ قابو پانے کے لیے فصلوں پر کیڑوں اور بیماریوں کے جراثیم کو ہلاک کرنے والی ادویات چھڑکی جاتی ہے، یا بوائی سے قبل جو ہے بیجوں پر بھی دوا چھڑکتے ہیں تاکہ کسی طرح کے کیڑوں سے اور جو بیماریوں کے جو جراثیم ہوتے ہیں جو بظاہر تو نظر نہیں آتے لیکن بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، ان سے فصلوں کی حفاظت کی جا سکے. اس لیے دیکھیں جب بھی ہمارے گھر پہ سبزی ترکاری آتی ہیں، پھل آتے ہیں، فروٹس وغیرہ آتے ہیں، تو امی آپ کے ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسے دھو کر استعمال کیجئے، کیونکہ ان پر ہمیشہ ان کی حفاظت کے لیے جراثیم کچھ دوائیں چھڑکی جاتی ہے تو وہ بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے ہمارے لیے. اس لیے جب بھی ہمارے گھر پہ سبزی ترکاری پھل وغیرہ آئیں تو ہمیں انہیں دھو کر استعمال کرنا ہے. تو فصلوں کی حفاظت کے لیے بھی آج کل جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جانے لگی ہے، اور اس طرح سے بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے ایک وقت میں کافی ساری فصلوں پر جو ہے دوا کا اور چھڑکاؤ کیا جا سکتا. اناج کی ذخیرہ اندوزی. اب یہ تو ہم نے دیکھے کہ فصلیں اگائی کس طرح سے جاتی ہے اور پھر انہی کی حفاظت کس طرح سے کی جاتی ہے. بالکل ویسے ہی اناج کو سٹوریج بھی کر کے رکھنا پڑتا ہے، سٹور کرنا پڑتا ہے. تو ذخیرہ اندوزی کس طرح سے کی جاتی ہے؟ دیکھیے کھیت کی پیداوار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ کھیت سے جو حاصل ہونے والا اناج ہے اس کو بہتر طریقے سے ذخیرہ کرنا بھی بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ذخیرہ کرنے کے بعد ہی پھر یہ اناج جو ہے لوکل مارکیٹ میں جاتا ہے، وہاں سے ہول سیلر اسے خریدتے ہیں، پھر ان ہول سیلر سے دکاندار انہیں خریدتے ہیں اور ان دکانداروں سے پھر وہ اناج ہے. تو اس طرح سے سبزی ترکاریاں ہوں، اناج ہوں، ان تمام کو صحیح طرح سے ذخیرہ اندوزی کرنا ان کی بہت زیادہ اہم. لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اناج خراب ہو جاتا ہے. ذخیرہ کیا ہوا جو اناج ہے وہ دو طرح سے برباد ہوتا ہے. کیڑے مکوڑے، چوہے اور گھوس کی وجہ سے اناج جو ہے بہت زیادہ برباد ہوتا ہے. بالکل اسی طرح بند اور مرطوب جگہ میں ذخیرہ کیا ہوا اناج اگر ہو تو اناج کو پھپھون لگ جاتی ہے اور وہ استعمال کے لائق نہیں رہتا. کئی دفعہ جو ہے اگر کھلے میں کہیں پہ اناج کا ذخیرہ کیا گیا ہے اور اچانک بارش آ جائے تو اس وجہ سے بھی سارا اناج برباد ہو جاتا. چوہے اکثر اگر بند جگہ پر رکھا جائے گودام وغیرہ میں تو وہاں پر اکثر چوہے ہوتے ہیں جو اسے برباد کر دیتے ہیں، یا کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، یا اس طرح سے اناج میں ایک طرح کے کیڑے لگ جاتے ہیں جسے ہم دھنورا کہتے ہیں نا. پتہ ہے آپ کو ہمارے گھر میں بھی اگر ہم اناج کو اس طرح سے محفوظ کر کے رکھتے ہیں تو اس میں بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بلیک کلر کے کیڑے ہوتے ہیں جو اناج کو اندر سے پورا کھا لیتے ہیں اور اس کو کھوکھلا کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے اناج برباد ہوتا. بالکل ویسے ہی میں نے بتایا کہ کھلی جگہ پر رکھنے کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ بارش کی وجہ سے خراب ہو جائے، یا پرندے بھی جو ہیں اس اناج پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس سے اپنی غذا بنا لیتے ہیں. دیکھیے اس طرح سے بارش
کی وجہ سے بھی اناج بہت زیادہ برباد ہوتا ہے. اگر بن موسم بارش ہو جائے تو اس وجہ سے بھی ذخیرہ کیا ہوا اناج پوری طرح سے برباد ہوتا ہے. تو کیڑے مکوڑوں کے حملے سے حفاظت کے لیے جو ذخیرہ کیا ہوا اناج ہوتا ہے اس پر ضروری دوائیں چھڑکتے ہیں یا اناج کے ذخیرے کے گرد جو ہے ان دواؤں کو پھیلا دیتے ہیں. تو یہ ایک طرح کی سیفوسیلو پلس ایک دوا کا یہاں پہ نام دیا گیا ہے، انسیکٹیسائیڈ ہے یہ. تو اس کا استعمال ہوتا ہے، یا اس کی طرح کی اور بھی بہت ساری دوائیں ہوتی ہیں جو ان کا استعمال کیا جاتا ہے. کچھ گھریلو نسخے بھی ہیں، جیسے اناج کے ذخیرے میں نیم کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بھی ڈالے جاتے ہیں. نیم کے پتے میں کڑوا پن ہوتا ہے جس کی وجہ سے اناج کو کیڑے نہیں لگتے. بالکل ویسے ہی اناج کے جو گھر میں ذخیرہ کیا جاتا ہے اناج، اس میں مرچی جو سوکھی لال مرچ ہوتی ہے وہ رکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ نمک ڈال دیا جاتا ہے اناج کے ذخیروں میں تھوڑا سا، جس کی وجہ سے اس کو کیڑے نہیں لگتے. ایسے بہت سارے گھریلو نسخے ہیں. تیز پتہ ہوتے ہیں جو گھر میں مسالوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، وہ رکھ دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اناج میں کیڑے نہیں لگتے. اناج کے ذخیرے میں رکھے جانے والی بعض حفاظتی دوائیں بھی بازار میں ملتی ہیں. ان کی بو سے اناج کو کیڑے نہیں لگتے. اناج کو پھپھون لگنے سے بچانے کے لیے ذخیرہ کرنے کی جگہ کو ہمیشہ خشک رکھا جاتا ہے اور وہاں کی آمد و رفت کا بھی خیال رکھتے ہیں. ہوا کی آمد و رفت کا بھی وہاں خیال رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ہوا جو ہے بہت کسی علاقے میں، وہ جہاں پہ ہم نے اناج کو ذخیرہ کیا ہے، اگر بالکل ہوا کا گزر نہ ہو، ایک دم بند جگہ پر رکھی جائے ہوا، تو اس میں پھپھون لگ سکتی ہے. کیڑے مکوڑے نہیں لگیں گے لیکن پھپھون لگ جائے گی بند جگہ ہونے کی وجہ سے. تو کھلی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر ہوا آنے جانے، ہوا کا گزر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ خشک جگہ ہونی بہت زیادہ ضروری ہے جہاں پر ہوا میں تھوڑی سی نمی ہو یا وہ جگہ میں نمی ہو، دیوار میں کسی طرح کا واٹر لیکیج ہو، اور اس کمرے میں اگر اناج کو رکھا جا رہا ہے تو بھی اناج کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اناج کی ذخیرہ اندوزی اور ماحول کی حفاظت. انسان کی طرح بعض دوسرے جاندار بھی غذا کا ذخیرہ کرتے ہیں. مختلف جانداروں کا غذا کا ذخیرہ کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. یعنی بالکل جیسے ہم انسان اناج کا یا غذا کو ہم سٹوریج کر کے رکھتے ہیں، ہے نا، بالکل ویسے ہی جاندار بھی غذا کا ذخیرہ کرتے ہیں. کس طرح دیکھتے مثلاً چونٹی جیسے کیڑے اناج کا ذخیرہ کرتے ہیں. ہم نے اکثر اپنے گھر میں دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو ابھی بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا شکر کا دانہ جو ہے چھوڑ دیجئے کہیں پہ، تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے آپ کہ چونٹیوں کی ایک قطار لگ جائے گی اور وہ چونٹیاں اس شکر کے دانے کو اٹھا کر لے کر جاتی ہیں. تو ایسا کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ چونٹیاں بھی اناج کا ذخیرہ کرتی ہیں. وہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے شکر کے دانے یا اناج کے دانوں کو چونٹیاں اٹھا کر لے جاتی ہیں ایک دوسرے کی مدد سے، اور جہاں پر چونٹی کا گھر ہوتا ہے، جیسے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہو چونٹیوں کا گھر نظر آ رہا ہے، وہاں پر یا چھوٹے سے سوراخ میں یا بل میں جہاں بھی وہ رہتے ہیں وہاں وہ لے جا کر اس اناج کا ذخیرہ کرتے ہیں. شہد کی مکھیاں پھولوں سے حاصل ہونے والے رس کو شہد کی صورت میں چھتے میں ذخیرہ کرتی ہیں. جو شہد کی مکھیاں آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ کو پتا ہے کہ شہد کی مکھیاں جو ہوتی ہے وہ پھولوں کا رس چوستی ہے. تو یہ پھولوں کا رس کو چوس کر پھر اسے لے جا کر جو شہد کا چھتا ہوتا ہے اس میں جو باقاعدہ سے ان کا گھر بنا ہوتا ہے، اس گھر میں سٹوریج کا سسٹم بھی ہوتا ہے ان کے پاس، اور اس چھتے میں چھوٹے چھوٹے کھانے بنے ہوتے ہیں جس میں وہ اپنا شہد سٹور کرتی ہیں، اور پھر یہی شہد نکال کر ہم استعمال کرتے ہیں بطور غذا، ہے نا. تو یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. تو یہ جو شہد ہے یہ دراصل شہد کی مکھیوں کا کھانا ہے. گلہری بھی درختوں کے جو بیج ذخیرہ کرتی ہے. اناج کو اس طرح سے ذخیرہ کر کے رکھنے سے ان جانوروں کو ضرورت کے وقت غذا دستیاب ہوتی ہے. اکثر یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ غذا کو اس طرح سے رکھتے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر اگر موسم خراب ہو جائے، کسی طرح سے اچانک سے بارش شروع ہو جائے، تو اس وقت جو ہے یہ اناج کو استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے.
نباتات بھی خود کو درکار غذا مسلسل تیار کرتے رہتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ نباتات جو ہوتے ہیں وہ خود کفیل ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنی غذا از خود تیار کرتے ہیں. شعاعی ترکیب کے عمل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. اس کے باوجود بھی قدرت میں غذا ذخیرہ کرنے والے چند نباتات پائے جاتے ہیں، یعنی کچھ نباتات ایسے ہیں جو غذا کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں. آپ نے نباتات کے مختلف بسلے دیکھے ہوں گے. پیاز یہاں پہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، اور ادرک. یہ جو ہے نباتات کے تنے کا حصہ ہے، اور یہاں پر نباتات غذا کو سٹور کر کے رکھتے ہیں. تو یہ جو دراصل پیاز ہے، ادرک ہے، جسے ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں، یہ دراصل کیا ہے؟ نباتات کے تنے کا حصہ ہے، جہاں پر یہ غذا کو محفوظ رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں. بالکل ویسے ہی لہسن ہے اور آلو ہے، یہ بھی تنے کا حصے ہی کہلاتے ہیں. لہسن اور آلو نباتات کے تنے ہیں یہ، اور یہ بھی غذا کو سٹور کرنے کا کام کرتے ہیں یہ تنے، اور پھر ہم ان کا بطور غذا استعمال کرتے ہیں. شکرکند ہے، مولی ہے، گاجر ہے، چقندر ہے. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو رائٹ ہینڈ سائڈ پر سویٹ پوٹیٹو یا شکرکند جسے کہتے ہیں، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آپ چقندر یا بیٹ روٹ جسے کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ پودوں کی جڑیں ہیں، اور مولی، گاجر، چقندر، شکرکند یہ تمام جڑ کا حصہ ہوتا ہے جس کا استعمال ہم بطور غذا کرتے ہیں. تو ان حصوں میں یہ نباتات جو ہوتے ہیں وہ اپنی غذا کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں. دیکھیے مولی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو، گاجر دیکھ سکتے ہو. مولی، گاجر ہمیشہ زمین کے نچلے حصے میں نیچے پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ کیا ہوتی ہیں؟ جڑیں ہوتی ہیں. بالکل ویسے ہی ہم بھی، انسان بھی اپنی ضرورت کے مطابق اناج اور غذا کا ذخیرہ کرتے ہیں. آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا کہ امی آپ کے جو ہے تمام قسم کی دالیں ہیں، اور فریج جن کے گھر میں موجود ہے وہ فریج میں سبزی ترکاریاں رکھتے ہیں، فروٹس ہم لا کر رکھتے ہیں. تمام قسم کا اناج، گیہوں، چاول وغیرہ، آٹا ہم گھر میں سٹور کر کے رکھتے ہیں. تمام قسم کی دالیں سٹور کر کے رکھی جاتی ہیں. تو ہم بھی اناج کو ذخیرہ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کا ضرورت پڑنے پر استعمال کر سکیں. تو امید ہے آپ کو ہمارا آج کا سبق پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ سبق پسند آیا ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے، اور آگے بھی آپ کو ہمارے چینل کی تمام ویڈیوز اس طرح سے ملتے رہیں، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشنز. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ